रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबू ईसाले सवाब। ईसाले सवाब के मसाइल। काफिर या मुशरिक मैयत को ईसाले सवाब का कोई अमल फायदा नहीं पहुंचाता है। यानी मरने वाला अगर काफिर है या मुशरिक है तो अगर ईसाल का मतलब होता है पहुंचाना, समझ सिस्टर, सवाब को पहुंचाना। तो सवाब को पहुंचाने का कोई ऐसा अमल है ना जिससे उसको फायदा पहुंचे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके ताल्लुक से एक हदीस है। हजरत उमरू बिन शुएब अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि आस बिन वाइल ने जाहिलियत में 100 ऊंट कुर्बान करने की नजर मानी थी। आस बिन वाइल जमाने जाहिलियत में उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान करने की नजर मानी थी। हशाम बिन आस ने अपने हिस्से के 50 ऊंट जबाह कर दिए, लेकिन हजरत उमरू ने रसूलुल्लाह हजरत उमर ने हजरत उमरा दिया हुआ है हदीस के ताल्लुक से। उमरा सअला रसूलुल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा बाप तौहीद का इकरार करता फिर तुम इसकी तरफ से रोजे रखते और खैरात करते तो इसे सवाब मिल जाता। इसे अहमद ने रिवायत किया है। हाँ? तो जो शख्स तौहीद का इकरार करता है, हाँ, उसे ही ईसाले सवाब का फायदा पहुंचता है। अकीदे तौहीद बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। नेक औलाद की दुआ, सदक़ा जारिया। नेक औलाद की दुआ, सदक़ा जारिया यानी ऐसा सदका जिसका फायदा लोगों तक जारी रहता है। समझ रहे? तो जब फायदा भी जारी रहता है तो सवाब भी मिलता रहता है। हाँ? चाहे उस शख्स ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम किया हो जो जिसका फायदा लोगों को पहुंच रहा है तो उसको भी सवाब पहुंचता रहता है, या उसके अपने घर वाले उसके लिए कोई ऐसे सदके जारिया का काम करके उस सवाब उसकी तरफ अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ये सवाब उनको पहुंचे, तो इस तरीके से भी सवाब पहुंचता है। तो सदके जारिया का मतलब होता है ऐसा सदका जिसका फायदा लोगों तक पहुंचता रहे, तो उसका सवाब भी उस शख्स को मरने के बाद मिलता रहेगा। इशाअत दीन के काम, दीन को फैलाने के काम, उसका भी सवाब मिलता है। मस्जिद और मुसाफिर खाने की तामीर का सवाब, मस्जिद बना दी, मुसाफिर खाना बना दिया, है ना, तो उसके तामीर करने का जो सवाब है मरने के बाद भी मिलता रहता है। यानी किसी शख्स ने अपनी जिंदगी में मस्जिद तामीर करने में मदद की, हिस्सा लगाया, या मुसाफिर खाना तामीर किया या उसमें हिस्सा लगाया, तो उसको मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। मगर शर्त क्या है कि वो तौहीद का उसने इकरार किया है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के मरने के बाद इसकी विरासत में से 3 चीजें बेहतरीन है। क्या फरमाया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि आदमी के मरने के बाद इसकी विरासत में से 3 चीजें बेहतरीन है। नंबर 1, नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। नंबर 2, सदक़ा जारिया जिसका अजर इसे मिलता रहे। नंबर 3, इसको सिखाया हुआ इल्म, इसका सिखाया हुआ इल्म जिस पर लोग इसकी मौत के बाद अमल करें। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। 3 चीज बेहतरीन है विरासत में। पहली क्या है? नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करेगी। नंबर 2 है सदके जारिया जिसका अजर इसे
ملتا رہے گا. اور نمبر 3، اس کا سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد بھی عمل کریں گے تو اس سے ثواب ملتا رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. منقطع یعنی کٹ آف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور تیسرا نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے اس میں نمبر 1 یہ ہے وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا. نمبر 2 نیک اولاد ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے. نمبر 3 قرآن کی تعلیم ہے جو لوگوں کو اس نے سکھائی ہے. نمبر 4 مسجد ہے جو تعمیر کرائی ہے. نمبر 5 مسافر خانہ ہے جو اس نے بنوایا ہے. اور نمبر 6 وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے بحالت صحت میں اپنی زندگی میں نکالا، یعنی ایسے حالت میں اس نے صدقہ دیا کہ جب وہ خود تندرست تھا، اسے بھی ضرورت تھی، لیکن اس نے وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو اس کا بھی ثواب اسے مرنے کے بعد ملتا رہے گا. ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے. از خود یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہنچاتے ہیں. لوگوں کا ایسا کہنا کہ یہ ثواب پہنچ جائے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ سب چیزوں کا ثواب خود بخود مرنے والے کو ملتا رہتا ہے. اسے ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بیکہی نے روایت کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ دھیان میں رکھیے گا کہ کوئی نیک اولاد اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے. نیک اولاد جو نیک عمل کرتی ہے اس کا ثواب بھی اس کے ماں باپ کو ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرا باپ وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑا ہے، میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اسے احمد، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یہ خود بتا رہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا. اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. سب سے پاکیزہ کھانا جو انسان کھاتا ہے نا وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہاں، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے. آدمی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی کمائی ہوتی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دعا میت کے لیے نفع بخش ہے، یعنی دعا کے ذریعے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار ہے. میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ استغفار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع، مدینے کا قبرستان کا نام ہے، تشریف لے گئے
اور اہل بقی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بقی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالی اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اسے بیقی نے روایت کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں نا، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی پر رحم کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، انہیں کبھی نہ بھولنا۔ وہ بھی سب سے مطلب یہ دعا کا انتظار میں رہتے ہیں وہ، کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو آدمی عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ میت کی طرف سے فرضی روزے رکھنے باقی ہوں اور ورثہ روزے رکھے تو میت کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ دھیان رکھیے گا، یہ روزوں کے تعلق سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے۔ اسے بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ میت کی مانی ہوئی شرعی نظر اولاد پوری کر دے تو میت کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی نظر کے بارے میں سوال کیا، جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کی طرف سے تم نظر پوری کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ نظر خلاف شرع ہو تو پوری نہیں کرنا چاہیے۔ میت کی طرف سے ورثہ یا کوئی اور قرض ادا کرے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ میت کی طرف سے اگر اس کے وارث ہوں یا کوئی اور شخص قرض ادا کر دے جو میت پہ ہے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو، اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قرض میرے ذمہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا وعدہ وفا کرو گے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پورا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈھے خریدتے، موٹے تازے سینگ والے، چتکبرے اور خسی۔ ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مرنے والے پر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانی ہو اور اس کے ورثہ میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کرے تو فرض یا نظر پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بتایا گیا ہے اس کا اپنا خود کا فرض حج ہو جانا چاہیے۔ میت کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جائے تو ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کرو، یعنی اسے ثواب مل جائے گا۔ اور سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہاں سسٹر، یہ تھے وہ حدیثیں جو صحیح ہیں، جس سے ہمیں اصالِ ثواب کے بارے میں معلوم ہوا، الحمدللہ۔ اب جو باتیں میں بتانے جا رہی ہوں وہ باتیں ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو ہر جو سینٹنس کے بعد میں یہ کہہ دوں گی کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، تاکہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن رسم قل یعنی قل اللہ احد جو پڑھی جاتی ہے، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن کھانے کا اہتمام کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قل پر آنے والوں میں کپڑے تقسیم کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کھانا تقسیم کرنا، یہ عمل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مرنے والے جو چلے گئے ہیں، ان کے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرانے کی وصیت کرنا، یہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے تو وہ ایسی وصیت نہ کرے کہ میرے جس دن میں انتقال ہوا تھا تو کھانا کھلانا، قرآن خوانی کرانا، تو یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، تو ایسی کوئی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اجرت یا بلا اجرت قرآن خوانی کرانا یا نفل پڑھوانا، یہ بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کا اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کروانے یا کسی دوسری غیر مسنون عبادت، نوافل وغیرہ کروانے کے لیے رقم دینے کی وصیت کرنا، یہ بھی عمل درست نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے شعبان، رجب اور رمضان میں خاص طور پر صدقہ خیرات کرنے یا کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ برسی منانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کروانا، کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا
یہ عمل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر ثواب مردوں میں تقسیم کرنا، یہ عمل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ کا قرآن پاک ختم کرنا، 5 آیات تلاوت کرنا، چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، یہ بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آیت کریمہ کی رسم جیسے چادر بچھا کر گٹلیوں پر 1.25 مرتبہ بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہاں، یہ بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ختم دلانا، یہ بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تدفین کے بعد ہفتہ وار، یعنی تدفین دفن کرنے کے بعد 1 ہفتے تک کے قبر پر جا کر صدقہ کرنا، خیرات کرنا یا مٹھائی یا دودھ وغیرہ تقسیم کرنا، یہ بھی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کے تعلق سے جو آج ہمارا ٹاپک تھا الحمدللہ وہ مکمل ہوا۔ تو آپ نے جانا ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں جس سے مرنے والے کو فائدہ ملتا ہے۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔